अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको एक ऐसे पत्थर दिल महबूब का किस्सा सुनाऊंगी जो अपनी मोहब्बत को पराया होता ना देख सका था। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लें और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए सुनते हैं आज की सच्ची कहानी, सच्ची आप बीती। मेरे मियाँ वापडा में एसटीओ के ओहदे पर फाइज हैं। 2 बरस कबल उनकी ट्रांसफ़र एक बड़े से गांव में हुई। जल्द ही हमें गांव से बाहर एक साफ़ सुथरी आबादी में घर मिल गया। मेरी बेटी नूर तो अभी 2.5 साल की थी, अलबत्ता 5 साल अजान को हमने वहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करा दिया। ये गुड़ मंडी के मालिक माहिल खान का घर था। सामने की तरफ एक कतार में 4 कुशादा कमरे बने हुए थे। आगे बड़ा सा बरामदा, बरामदे से उतरकर एक सिरे पर बावर्ची खाना और दूसरे सिरे पर गुसल खाना था। कच्चे वसी सहन में अमरूद, लुकाट, अलूचे और नाशपाती के दरख्त लगे हुए थे। दरमियानी छोटी दीवार के दूसरी तरफ माहिल खान का अपना वसी और अरीज घर था। उनकी एक बेटी गुलवरीना शादीशुदा थी, जबकि दूसरी 18 साल मोमना थी। उनकी नरीना औलाद कोई नहीं थी। यूं जो कुछ था इन 2 बेटियों का ही था। उनकी बीवी बीबी जान एक खामोश सी खातून थी। तमाम घर में मोमना का राज था। जल्द ही मेरी दोस्ती मोमना और उसकी माँ से हो गई। मोमना तो मोटी ताज़ी गुंगरियाले बालों वाली मेरी बेटी नूर की दीवानी हो गई। उसे जब भी फुर्सत मिलती दरमियानी दीवार पर छोटी सी सीढ़ी लगाकर धम से हमारे आंगन में कूद आती। नूर के कपड़े बदलती, छोटे छोटे क्लिपों से उसकी पोनियां बनाती, कभी अपने घर ले जाती तो खूब खिला पिला कर भेजती। मेरी तबीयत खराब होती तो वो मेरे आंगन में उतरकर मिनटों में सारा काम निपटा देती। मैं अक्सर फरमाइश पर या अपनी तरफ से भी शहर से आते वक्त कुछ न कुछ उसके लिए ले आया करती थी। मैंने कुकिंग बेकिंग के कई कोर्सेज कर रखे थे। हर नई चीज़ जो मैं बनाकर उनके यहाँ भेजती तो दूसरे दिन वो मुसर होती कि उसे भी सिखाई जाए। स्वेटर्स के नमूने, कशीदाकारी और मकरामे उसने इतनी जल्दी सीखे कि मैं उसकी बेपनाह जहानत की कायल हो गई। जब कभी वो बड़े इन्हमाक से किसी काम में मसरूफ़ होती तो मेरी नज़रें उसके चेहरे पर अटक कर रह जाती। उसे देखकर मुझे हमेशा सुर्ख गुलाब की नई नवेली खिलती कली का गुमान होता था। सफेद बेदाग चेहरे पर सब्ज बिलोरी हरासा सी आंखें, यूं जैसे जंगल में शेर के डर से भागती हिरनी की नजरें होती हों। मोमना की बड़ी बहन गुलवरीना की शादी 8 साल कबल इसी गांव के एक मतमवल खानदान में हुई थी। उसकी सास और 2 कंवारी नंदें निहायत ही तेज तरार और चालाक थीं। ईद, शब बारात, बच्चों की विदाइश या शादी गमी में उसके मेके से लेन देन की जरा सी भी कुताही होती तो ताने मार मार कर उसका जीना दोबर कर देती। अगर घर में काम करते हुए कोई बर्तन वगैरह टूट जाता तो उसकी सास चीखती, हाँ हाँ बेगम साहिबा तोड़ दे, सारे बर्तन चूराचूर कर दे, माँ बाप ट्रक भर भर के और भेज देंगे, न जाने किस दिन के लिए जमा जत्था बना रहे हैं, वाली वारस तो है नहीं, बेटी पर भी खर्च करने में कंजूसी करते हैं। बेटी की जिंदगी सुखी बनाने की खातिर माहिल खान और उसकी बीवी ढेरों लेन देन करते। बागों के ताज़ा फल, सब्जियां, गंदम, जवार, गुड़ की बोरियां, कपड़ा लता सब कुछ देते। लेकिन ससुरालियों के मुंह मजीद के लिए हमेशा खुले रहते थे। उसका शौहर दिल का अच्छा था लेकिन कानों का कच्चा था। जो माँ ने कानों में उंडेल दिया बस वही सही होता। माँ के हुक्म से इन्हिराफ उसके नज़दीक दोज़ख की आग कमाना था। इन हालात से तंग आकर गुलवरीना अक्सर मेके में आ जाती। ताहम माहिल खान एक बेहद समझदार और ज़माना शनास आदमी था। 1-2 दिन बेटी को रखकर उसे समझाकर बहुत से तोहफों के साथ वापस भेज देता। ससुराल में उसका देवर हसन खान ही उसका अकलौता हमदर्द था, जो उसके साथ होने वाली ज्यादतियों पर आवाज़ बुलंद करता, बहनों को बुरा भला कहता, माँ को समझाने बैठ जाता। कभी कभी बड़े भाई से भिड़ जाता कि वो अगर अच्छा बेटा है तो अच्छा शौहर क्यों नहीं बन जाता। अपनी भतीजियों पर जान छिड़कता। गुलवरीना का एक और सबसे बड़ा कसूर 3 बेटियों की बेदरपे पैदाइश भी था। हसन खान इनके बारे में एक लफ्ज़ भी सुनने का रवादार न था। वो अपनी भाभी की दिलजोई भी करता। भाभी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, ये 2 चुड़ैलें जल्द ही ब्याही जाएंगी, फिर मेरी बीवी आएगी तो आप दोनों माँ के मुकाबले में 2 हो जाएंगी,
پھر اماں سہم کر ایک طرف بیٹھ جائیں گی۔ حسن خان بھابھی کو دلاسے دیتا۔ مومنہ اکثر اپنی آپا سے ملنے جاتی یا گلورینہ خود بیمار ہوتی یا بچیاں بیمار ہوتی تو مومنہ کو بلا لیتی۔ اسی آمد و رفت میں نہ جانے کون سا لمحہ تھا جب حسن خان اور مومنہ کے دلوں میں کچھ انجانے جذبوں نے جنم لے لیا۔ پاس سے گزرتے ہوئے زیر لب محبت بھرے جملوں کا تبادلہ، شرمیلی مسکراہٹ، والہانہ نظروں کا تعاقب۔ مومنہ آئی ہوئی تھی تو حسن خان بہانے سے اب مومنہ کے گھر آنے لگا تھا۔ جب مومنہ کی ہر بات میں حسن خان اور آپا کے گھر کا ذکر ہونے لگا تو مجھے شبہ ہوا اور ایک روز میں نے اس سے گلوا لیا، تو دال میں کچھ کالا ہے، اب جلدی سے بتا یہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے مومنہ کے سر پر دھول جما کر پوچھا۔ پھر کچھ شرما کر آنکھوں پر گوری کلائی رکھ کر سر کو نیچے جھکا کر اس نے مجھے حال دل سنا ہی ڈالا اور حسن خان کے والہانہ جذبوں کے بارے میں بھی بیان کر ڈالا۔ پھر وہ آئے دن حسن خان کے بارے میں ہی باتیں کرنے لگی۔ باجی یہ دیکھیں، حسن خان نے یہ ڈھیروں چوڑیاں میری جھولی میں ڈال دیں۔ باجی آج اس نے یہ رنگین کلپ کیچرز اور یہ مہندی کے کون دیے ہیں۔ باجی اتنے بہت سے تحائف کو میں کہاں سنبھالتی پھروں۔ باجی جان، حسن خان تو دیوانہ ہے دیوانہ۔ اسے آپا سے پتہ چلا کہ مجھے رسگلے پسند ہیں، جب شہر جاتا ہے ڈبہ بھر کے لے آتا ہے، دروازے میں دے جاتا ہے کہ کاکا جی اور چاچی کے لیے لایا ہوں۔ اس کی بھولی باتوں پر میں ہنس پڑتی۔ وہ اکثر فکر مندی سے کہتی، باجی گلورینہ آپا تو اس گھر سے سخت نفرت کرتی ہے، اسے پتہ چل گیا تو وہ میرا جینا حرام کر دے گی۔ اب میں حسن خان کو کیسے سمجھاؤں؟ مومنہ کی سفید چوڑی پیشانی پر تشویش بھری لکیریں ابھر آتی۔ ارے بھائی، گلورینہ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اپنی بہن دیورانی بن جائے گی، دونوں ملکہ بن کر ساس نندوں کو کلین بورڈ کر دینا۔ میری بات پر شفق کی ساری لالی اس کے گالوں کو گل رنگ کر دیتی۔ منہ پر آئی ہنسی دبانے سے اس کے سرخ یاقوتی لب ہولے ہولے کانپنے لگتے۔ باجی آپ بھی نہ۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ دونوں کی والہانہ محبت اس مقام کو چھو چکی ہے جہاں سے واپس آنا ایسے ہی ہے جیسے جلتے انگاروں پر ننگے پاؤں چلنا۔ مومنہ کی زبانی معلوم ہوا کہ اس کی بہن گلورینہ کو اس بندھن کا احساس ہونے لگا تھا۔ ان دونوں کی محبت بھری نظروں کا تبادلہ دیکھ کر گلورینہ کی آنکھوں میں جاڑے کی سرترین رات جیسی شفاف ٹھنڈک اتر آتی اور اس کی پیشانی سلوٹوں سے بھر جاتی۔ اسے حسن خان بھائیوں کی طرح عزیز تھا، وہ اس کا بہنوں کی طرح خیال رکھتی تھی، لیکن اسے اپنی بہن اور اپنے دیور کا یہ رشتہ قبول نہیں تھا۔ وہ اپنی بھولی بھالی لاڈلی بہن کو اس آگ میں جلتے نہیں دیکھ سکتی تھی جس میں وہ خود جل رہی تھی۔ مومنہ چند دنوں کے لیے اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی جہاں اس کی ماموں زاد اور بچپن کی عزیز ترین سہیلی کی منگنی تھی۔ بی بی جان روزانہ دیوار کے ادھر سے میرا حال پوچھتی، لیکن مومنہ کے بغیر عجیب خالی پن کا احساس ہو رہا تھا۔ ننھی نور الگ مومو مومو کہہ کر کلاتی پھر رہی تھی۔ بی بی جان آخر یہ مومنہ کی بچی کب آئے گی؟ اگر میری بیٹی بیمار پڑ گئی نا تو میں اس بھوتنی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بس اب بلا بھی لیں۔ پھر 2 روز بعد ہنستی مسکراتی بالوں کی لمبی چوٹی گھماتی مومنہ ہمارے آنگن میں آ کھڑی ہوئی اور نور کو دیوانہ وار چومتی سارے آنگن میں چک پھیریاں کرتی میرے گلے لگ گئی۔ باجی جان سچ آپ سب بہت یاد آ رہے تھے، پر وہ کشمالہ چڑیل مجھے آنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ صرف ہماری یاد آ رہی تھی یا؟ باجی آپ، اس سے شرما کر نازک ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ ہمارے آنگن میں لگے الوچے اور ناشپاتی کے درختوں پر سفید اور گلابی شگوفے کھل اٹھے تھے جن پر سارا دن چڑیاں چہچہاتی رہتی۔ شہد کی مکھیاں اور بھنورے بھی منڈلانے لگے۔ رنگ برنگے پھولوں نے کیاریوں میں سر اٹھا کر سارے ماحول کو گل رنگ بنا ڈالا تھا۔ میں کمرے میں بستر ٹھیک کر رہی تھی کہ بی بی جان کی طرف کی دیوار سے کوئی دھڑام سے ہمارے آنگن میں کود آیا۔ ہڑبڑا کر میں باہر نکلی تو مومنہ کیاری سے ایک سرخ نازک سی کلی توڑ کر چہرے کے نزدیک گھما رہی تھی۔ ایک نرم اور شرمیلی مسکراہٹ اس کے چہرے پر جھلملا رہی تھی۔ اللہ خیر، بڑی مسکراہٹیں بکھیر رہی ہو، ماجرا کیا ہے؟ شش، ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس نے اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ ذرا ہمارے آنگن میں جھانک کر دیکھو تو کون آیا ہے؟ اپنی آنکھوں کو کلائی سے ڈھانپتی وہ منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اپنے لمبے قد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے چند اینٹیں دیوار کے ساتھ لگا کر دوسری طرف جھانکا۔ دور درختوں کی گھنی چھاؤں تلے سرخ پایوں والے پلنگ پر رنگین چادریں بچھی تھیں جن پر گاؤ تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائے گلورینہ کی ساس، 2 نندے اور ایک چچی ساس بڑے ٹھسے سے براجمان تھیں۔ سامنے بڑی ساری میز پر چائے کے انواع و اقسام کے لوازمات رکھے تھے۔
بی بی جان اور دو ملازمائیں پلیٹیں اٹھا کر ان کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ مجھے یہ لوگ ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ ان کی شاطر و مکار نگاہیں ایک تفاخر و تنتنے کے ساتھ یہاں سے وہاں گھوم رہی تھی۔ بعد میں بی بی جان نے بتایا کہ یہ لوگ حسن خان کے لیے مومنہ کا ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ بی بی جان نے ان سے سوچنے اور صلاح مشورہ کرنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ ویسے وہ خود کچھ آمادہ نظر آ رہی تھیں۔ ان کا خیال تھا دونوں بہنیں ساتھ ہوں گی تو گلورینہ کی حالت میں بھی سدھار آ جائے گا۔ مومنہ کے ہونٹوں پر ہنسی بکھر گئی تھی۔ چند دن اسی طرح گزر گئے۔ اچانک ایک دن گلورینہ چھوٹی بیٹی کو گود میں اٹھائے اپنے گھر کے آنگن بیچ آ کھڑی ہوئی۔ بی بی جان، تم لوگوں نے کیا سوچ کر انہیں مہلت دی ہے؟ کیا تم سب کو میری جلتی بھنتی زندگی نظر نہیں آ رہی؟ مجھے اس گھر میں سوائے رونے جلنے کڑنے کے اور کیا ملا جو اپنا بچا کچا سرمایہ بھی داؤ پر لگا دینا چاہتے ہو؟ یاد رکھیں، میرے جیتی جی میری معصوم بہن ان ظالموں کے ہتھے نہیں چڑھے گی۔ مومنہ کا نازک وجود کسی سوکھے پتے کی طرح آندھیوں کی زد میں تھا۔ وہ وحشی ہرنی کی طرح گھائل نظروں سے ماں اور بہن کی طرف گھبرا گھبرا کر دیکھ رہی تھی۔ اس دن میرے کمرے میں بیٹھ کر وہ بلک بلک کر روئی تھی۔ باجی، میں کسی اور کے سنگ ڈولی میں بیٹھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں کیا کروں؟ شام کو جب گلورینہ واپس سسرال جانے لگی تو اپنی دانست میں اس نے اپنے سسرالیوں کو شکست دے دی تھی۔ ان سے اپنی بے عزتیوں کا بدلہ لے لیا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ آج دو معصوم دلوں کا خون کر کے جا رہی ہے۔ ماہل خان اور بی بی جان نے بیٹی کے بگڑے تیور دیکھ کر اس رشتے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے انور خان کو مومنہ کا رشتہ دینے کا اعلان بھی کر دیا۔ اگلے ہی ہفتے مومنہ کی منگنی کی رسم بھی ادا کر دی گئی۔ اس روز مومنہ میرے گھر کے ایک گوشے میں بیٹھی تمام دن روتی رہی تھی۔ میں تقریب میں تو شریک ہوئی، لیکن دل مومنہ ہی میں اٹکا ہوا تھا۔ نور کی دودھ کی بوتل لانے کا بہانہ کر کے میں گھر آئی۔ باجی، مجھے زہر لا دیں یا میرا گلا گھونٹ دیں، میں حسن خان کے سوا کسی کی ڈولی میں بیٹھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ باجی باجی، میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ اے خدا، انور خان کے گھر جانے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ مومنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شدت غم سے میرا دل بھی پھٹا جا رہا تھا، پر میں جانتی تھی اب وہ مر کر بھی کسی دوسرے کا نام زبان پر نہیں لا سکتی۔ اب مجھے اسے ان طریق راہوں میں بھٹکنے سے بچانا تھا۔ ارے پگلی، کیا حسن خان اور کیا انور خان، شادی کے بعد سارے مرد صرف خاوند بن جاتے ہیں، اور اس خاوند یا آقا کے پیچھے پیچھے بلا کسی چون چرا کے سر جھکا کر چلنا عورت کا مقدر بن جاتا ہے۔ جس دن کوئی محبوبہ اپنے عاشق کی ڈولی میں بیٹھ کر اس کی دہلیز پار کرتی ہے، اسی وقت محبوب کی محبت، والہانہ پن اور جذبوں کی شدت دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتی ہے، اور تیرا تو مقدر بن رہا ہے۔ چاند ستارے تیری جھولی میں گرنے والے ہیں۔ انور خان کی اونچی وسیع حویلی، 200 جریب زمین، نوکر چاکر اور اکلوتا بیٹا۔ واہ، کیا قسمت لے کر آئی ہو۔ چھوڑو حسن خان کو، وہ اس کی پھاپھا کٹنی ماں، مکارو چلاک بہنیں، 2 دن میں تیری ساری محبت اڑن چھو ہو جاتی۔ بس بس باجی، اب ایک لفظ بھی نہ کہنا، ورنہ میرا اعتبار اٹھ جائے گا آپ پر سے۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ اندر بھاگ گئی اور اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ کی باز گشت مجھے چڑھانے لگی۔ اس دن کے بعد سے میں نے مومنہ کی ہنسی نہ سنی۔ اس کے سرخ سیبوں جیسے گالوں پر زردیوں نے بسیرا کر لیا۔ ادھر بی بی جان نے زور و شور سے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میں بھی ان کی پوری مدد کرنے لگی۔ جب میں اس کے جہیز کی کسی چیز پر تبصرہ کرتی تو مومنہ ایسی گھائل نظروں سے دیکھنے لگتی کہ میں چند لمحوں کے لیے کانپ جاتی۔ حسن خان کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ وہ بالکل بت بن کر رہ گیا ہے۔ میں اکثر سوچتی، اس سنگلاخ چٹانوں والے دیس کے باسی بھی اسی طرح پتھر دل ہوتے ہیں۔ رواج و روایات کی اس اونچے قلعے کی پتھریلی دیواروں سے محبت کرنے والے سروں کو ٹکرا ٹکرا کر لہو لہان کر جاتے ہیں، لیکن اصولوں کی اس دیوار میں معمولی سا شگاف بھی نہیں پڑتا۔ گلورینہ کے سسرال والوں نے اس پر طعن و تشنیع کے تیر برسانے شروع کر دیے تھے۔ ان کی انا اور غرور کو ٹھیس پہنچی تھی۔ ان کی نظریں ماہل خان کی دولت پر تھیں۔ اس دولت کی وارث دونوں بیٹیاں تھیں۔ جو کچھ تھا بہوؤں کے ذریعے ان کی تفویض میں آتا تھا، ورنہ انہیں نہ گلورینہ سے واسطہ تھا نہ مومنہ کی چاہت تھی۔ اس روز مومنہ کی مہندی تھی۔ معلوم نہیں کیوں صبح سے کچھ انجانے خدشات کی پرچھائیاں میرے وجود پر چھائی ہوئی تھیں۔ اتنی پیاری، اتنی مخلص لڑکی کے بچھڑ جانے کا غم اور کچھ اس کی معصوم محبت کے پارا پارا ہونے کا دکھ مجھے بے حال کر رہا تھا۔ میں نے اس کے جہیز کے سارے کپڑوں پر دوپٹے ٹانگ کر برتنوں اور زیور وغیرہ کے ساتھ ہال کمرے میں سجا کر اسے تالا لگایا۔
اور چابی گلورینہ کو دے دی۔ پھر میں تھکی تھکی سی نور کو گود میں لیے مومنہ کے پاس آ گئی۔ چھوٹے سے نسبتاً اندھیرے کمرے میں ہلکی پیلی چادر اوڑھے وہ خاموش اپنے مہندی رچی ہتھیلیوں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ شاید تقدیر کی لکیروں میں سے معجزے کی کسی پتلی سی لکیر کی متلاشی تھی۔ اس کے چہرے پر زردیوں کا رقص تھا۔ لٹی پھٹی ویران سی مومنہ کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ مسلسل ہچکیوں سے اس کا نازک وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ باجی آپ بھی میرے لیے کچھ نہ کر سکیں؟ میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنی نم آنکھوں سے لگا لیا اور میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے نکلنے والے چند گرم گرم آنسو اس کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ تبھی باہر موٹروں بسوں کے بے ترتیب ہارنوں کے ساتھ لڑکیوں بالیوں کے بے ساختہ کہکے گانوں ڈھولک کی آواز سنائی تھی۔ عورتوں کا ایک ریلا سا ہاتھوں میں مہندی کے سجے تھالوں میں جلتی مومی شمعوں اور بتی ڈلے چراغوں کے ساتھ امڈ آیا تھا۔ کمرے میں بیٹھی ساری لڑکیاں اور مہمان خواتین باہر کو لپکیں۔ مہندی کی رسم ادا کرنے مومنہ کے سسرالی پہنچ چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دلہا ایک رسم اوربل کے لیے اندر آیا۔ میں نے مومنہ کے بالوں کی ایک چھوٹی سی لٹ اس کے سامنے کر دی جسے اس نے چھوٹے سے چاقو سے کاٹ کر جیب میں ٹھونس لیا۔ مبارک سلامت کے شور میں لڑکا باہر چلا گیا۔ باہر آنگن کے بیچوں بیچ لڑکیاں گول میز پر مہندی کے سجے سجائے تھال رکھ کر ہاتھوں میں شرشراتے ستارے پکڑے لڈی ڈالنے لگی تھیں۔ میں مومنہ کو اکیلا چھوڑ کر باہر آنگن میں نکل آئی۔ اسی وقت میری نظر اس چھوٹے کمرے کی طرف اٹھی۔ گلورینہ کی چھوٹی نند خوبانہ سرخ بھاری کام والے دوپٹے اور لمبے قد والی ایک عورت کے ساتھ مومنہ کے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا، لیکن ننھی نور نے ستارے پکڑنے کے لیے وہ ادھم مچایا کہ میں اسے سنبھالتی ہوئی سب بھول گئی۔ تھوڑی دیر بعد خوبانہ بڑے والہانہ انداز میں لوٹی ڈانس میں شریک تھی۔ بھئی مہندی لگانے کی رسم میں جلدی کرو، کھانا لگ رہا ہے، باہر اندھیرا گہرا ہو رہا ہے، واپسی میں کھیتوں کے ساتھ ساتھ گزرنا ہوگا، ایک مردانہ آواز نے پکارا۔ دلہا کی بہنوں بھابھیوں وغیرہ نے مہندی کی تھالی اور مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا کر دلہن کے کمرے کا رخ کیا۔ نور کو باہر باپ کے پاس بھیج کر میں بھی ہمراہ ہو لی۔ سب سے پہلے اس کی ساس نے پہلو میں رکھا اس کا ہاتھ ٹٹول کر باہر نکالا۔ بھئی چلو سات سہاگنے دلہن کو مہندی لگاؤ۔ اللہ میری بہو کا ہاتھ کتنا ٹھنڈا ہے، گھبرا رہی ہو؟ ارے تو میرے گھر کا چراغ ہوگی، میری گڑیا تو میری بیٹی بن کر راج کرے گی۔ دوسری نند نے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھا کر سینے سے ٹکا سر اٹھایا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مومنہ کا وجود ہلانے سے مٹی کی ڈھیری کی طرح ایک طرف کو لڑک گیا۔ اس کی سبز بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت جھلک رہی تھی۔ اس کی ایک بھابھی نے لپک کر اس کی پیلی چادر کھینچ لی۔ اندر اس کا سارا وجود سرخ خون میں نہایا ہوا تھا۔ اس کے عین دل کے اوپر ایک جھلسا ہوا نشان تھا، اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ ذرا دیر پہلے جس گھر میں رنگ و نور کا سیلاب امڈ آیا تھا وہاں اب قبرستان کی سی گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بی بی جان غش کھا کر گر گئی۔ مال خان بلک بلک کر رو رہا تھا اور گلورینہ پھٹی پھٹی نظروں سے بہن کی خون میں نہائی ہوئی لاش کو تکے جا رہی تھی۔ روشنیوں کے جلوں میں بڑے سے آنگن کے بیچ مومنہ کی لاش پلنگ پر بکھری پڑی تھی۔ اس کی کھلی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ قیامت کی وہ رات میں نے اس کے پلنگ کا پایا پکڑے ہوئے گزار دی۔ پھر پولیس آئی، پوسٹ مارٹم ہوا، تفتیش شروع ہوئی۔ جنازہ اٹھانے سے پہلے اس کے دلہا کو اندر بلا کر دلہن کا دیدار کرایا گیا۔ نہ دلہن نے حیا بار نظروں کو جھکا کر شرم کے مارے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپا، نہ شرمائی لجائی۔ انور خان نے ذرا کی ذرا اپنی ہونے والی دلہن کا دیدار کیا، جیب سے خوشبوؤں میں نہائی ہلکے بھورے رنگ کی بالوں کی لٹ نکال کر لاش کے سینے پر ڈال دی اور آنکھوں کو رومال سے ڈھکتا ہوا باہر نکل گیا۔ تیسرے دن قاتل پکڑا گیا، وہ جو مومنہ کی ذرا سی تکلیف پر پہروں بے قرار رہتا، اسی حسن خان نے مومنہ کے دل پر پستول رکھ کر قتل کیا تھا۔ حسن خان نے اپنے اعترافی بیان میں بتایا تھا کہ وہ داخلی دروازے کے ساتھ بنے مویشیوں کے کوٹھے میں بنے بھوسے کے اونچے ڈھیر میں شام میں آ کر چھپ گیا تھا۔ پھر اس کی رازدار چھوٹی بہن اسے سرخ دوپٹہ اڑا کر اندر لے گئی اور کام ختم کر کے بھائی کو آرام سے پچھلے دروازے سے نکال دیا۔ پٹاخوں اور ڈھول کی آواز میں فائر کی آواز دب گئی۔ حسن خان پر مقدمہ چلا۔ دونوں ہی فریقین نے پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن جب تک قانون کے تقاضے پورے ہوئے، ضمیر کی خلش سے جلتا کرلاتا حسن خان قدرت کے انتقام کا شکار ہو گیا۔
اس نے جیل میں خودکشی کر لی۔ کچھ عرصے بعد میرے میاں کا تبادلہ دوبارہ شہر میں ہو گیا اور ہم وہاں سے چلے آئے۔ ویسے بھی اگر میں وہاں رہتی تو کسی کل چین نہیں پاتی۔ مومنہ کا چہرہ میری آنکھوں کے آگے رہتا۔ آج زندگی کے ہنگاموں اور وقت کی دوڑ نے میرا غم ہلکا کر دیا ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے مومنہ کے منہ سے ہمیشہ گنگناتا ہوا ٹپا یوں کونوں خدروں سے سنائی دینے لگتا ہے، جیسے وہ یہیں کہیں چل پھر رہی ہو۔